اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وولایتہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام علی علیہ السلام سلونی قبل ان تفقدونی صلوات محمد وعلیہ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر شہدائے کربلا اور تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو اصال فرما بسم اللہ صلوات محمد وعلیہ عزیزان محترم و محبان سید الشہداء، کرم ہے خالق کائنات کا، مالک ارض و سما کا، کہ جس نے ہمیں خلق کیا۔ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بے شمار مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا، یعنی اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں بھی غلام سلمان بنایا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہم السلام کی مودت اور ولایت ڈال کر ہمارے قلوب کو پاک اور طاہر بنا دیا، اور ہمیں ایک سیدھا اور صحیح راستہ دکھا دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ مذہب کے پیروکار ہیں، الگ الگ انداز ہیں۔ کوئی یہودی ہے تو کوئی عیسائی ہے، کوئی کافر ہے تو کوئی مسلمان ہے، الگ الگ مذہب کے پیروکار ہیں، اور مسلمانوں میں بھی کئی طرح کے فرقے ہیں، الگ الگ پروڈکٹ ہیں، الگ الگ مذہب ہے، الگ الگ فرقے ایجاد ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود مطمئن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق ایسے قبیلے سے نہیں ہے، ایسے مذہب سے نہیں ہے کہ جن کے پاس رہبر موجود نہ ہو۔ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جس کے پاس 14 رہبر موجود ہیں۔ ہم کسی ایسے کو اپنا خلیفہ، اپنا لیڈر، اپنا رہبر نہیں مانتے جو خود اپنے بارے میں ہی نہ جانتا ہو۔ ہم ان کو اپنا رہبر مانتے ہیں
जो इब्तिदाए खल्क से लेकर इंतहाए खल्क की खबर दे देते हैं। हम उन रहबरों को, उन उलमाओं को अपना लीडर मानते हैं जिन्होंने हमें पहले ही इस बारे में बाखबर कर दिया था। रसूल खुदा ने भी हमें पहले बता दिया था। इमाम अली अलैहिस्सलाम की भी इस बारे में हदीस है। रसूल फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जान लो कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे और 73 फिरकों में एक जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। रसूल ने हमें पहले ही बाखबर कर दिया था। ये तमाम के तमाम फिरके, तमाम के तमाम मजहब आपस में इख्तिलाफ रखते हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। पहला कहता है कि हम जन्नत में जाएंगे, तो दूसरा कहता है कि तुम नहीं बल्कि हम जाएंगे। तीसरा भी यही कहता है, चौथा भी यही बात दोहराता है। एक कहता है कि तुम्हारी नमाज सही नहीं है, हमारी नमाज सही है। जब पूछा जाए कि भाई हमारी नमाज क्यों सही नहीं है, तो कहते हैं कि तुम हाथ खोल के पढ़ते हो, हम बांध के पढ़ते हैं। और बांधने वालों में भी कई तरह की वैरायटी है। कोई पेट पे बांधता है, कोई सीने पे बांधता है, कोई कहीं बांधता है। यानी अलग अलग फिरके मौजूद हैं, अलग अलग मजहब मौजूद हैं। लेकिन हम लोग मुतमईन हैं। बहसें हो रही हैं, नमाज पर भी बहस है, रोजे पर भी बहस है, इस्लाम पर भी बहस है। मैं कहता हूं इतनी मसाइल में, इतनी झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बहस इस पे नहीं होनी चाहिए कि किसकी नमाज सही है, बहस इस पे नहीं होनी चाहिए कि किसका रोजा सही है, बहस इस पे नहीं होनी चाहिए किसका दीन सही है, किसका इस्लाम सही है। बहस इस पे होनी चाहिए किसका इमाम सही है। भाई बहस इस पे हो, जुज़वी मौजू पे क्यों बहस करते हो? कुल्ली टॉपिक पे बहस करो। बहस इस पे होनी चाहिए कि इमाम किसका सही है। क्यों? इसलिए कि जिसका इमाम सही होगा, उसकी नमाज भी सही, उसका रोजा भी सही, उसका दीन भी सही, उसका ईमान भी सही। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई गुफ्तगू मेन टॉपिक पे हो, कुल्ली मौजू पे हो, उस मौजू पे हो, उस नुक्ते पे हो कि जिसके जरिए से निजात का सबब बन सकता है। इमामत मेन टॉपिक है। क्यों? इसलिए कि झगड़ा नमाज का नहीं है, झगड़ा रोजे का नहीं है, झगड़ा है रहनुमाई का, और रहनुमाई बगैर इमामत के मुमकिन नहीं। तो हमें पता चला कि मेन और अहम मौजू है इमामत। तो इमामत पे बात करते हैं, इमामत पे तहकीक करते हैं कि इमाम किसका सही है। जिसका इमाम सही होगा वो जन्नत में जाएगा। तो आइए तहकीक करते हैं। तारीख में हम गोता लगाते हैं और किताबों के औरात को पलटते हैं। जिसका इमाम सही होगा वो जन्नत में जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। हमने तहकीक करना शुरू किया, लेकिन इमाम सही तलाश करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि सही इमाम की अलामत क्या है, पहचान क्या है। बस थोड़ा सा आप साथ दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपके सामने नतीजा पेश होगा। सही इमाम पहचानने के लिए हमें लाजिम है, जरूरी है कि हम पहचाने कि सही इमाम की अलामत क्या है। सारे के सारे फिरके इस बात पर मुत्तफिक है कि इमाम कोई भी हो, जाहिल नहीं हो सकता। तवज्जो करके रहिएगा। इमाम कोई भी हो, जाहिल नहीं हो सकता, आलिम होगा। क्यों? इसलिए कि इमाम का काम है उम्मत को गुमराही से निकालना, उम्मत के सवालात के जवाब देना। अगर इमाम खुद जाहिल होगा तो वो कैसे गुमराही से निकाल सकता है, वो कैसे मसाइल का हल दे सकता है। तो इसका मतलब हमें पता चला कि इमामत के लिए जरूरी है कि आलिम हो। तो आइए तहकीक करते हैं, किताबों में तलाश करते हैं। हमने तहकीक करना शुरू किया। तारीख में हम तारीख के समंदर में गोता लगाना शुरू किया, किताब के औरात को पलटना शुरू किए, कुरान से मदद ली, हदीस से मदद ली। हमने जब तहकीक करना शुरू की, तहकीक करते करते, तलाश करते करते हम पुराने जमाने में पहुंच गए, 1400 साल पहले का जमाना। और तहकीक करते करते हमें एक शहर दिखा जिसका नाम था कूफा।
توجہ کرتے رہیے گا، جس کا نام تھا کوفہ. ہم اس شہر میں داخل ہو گئے. اس شہر میں ہم نے دیکھا ایک مسجد ہے، اس مسجد میں ایک منبر لگا ہوا ہے، اس منبر پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. ہم نے جب غور سے دیکھا تو وہ شخص ایک بڑا دعویٰ کر رہا تھا. ہم نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا سلونی 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 قبل ان تفتدونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے قبل کہ تم مجھے کھودو، اس لیے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. یار بھائی جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے قبل کہ تم مجھے کھودو. بھائی یہ جو ترجمہ ہوتا ہے نا کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، آپ کے سامنے پیش کرنے سے زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ آپ لوگ عربی جانتے ہیں. سلونی کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے پوچھ لو، قبلاً یعنی اس سے پہلے، تفقدونی فقدا یفقدو یعنی کھو دینا. یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں چلا جاؤں، اس میں کوئی مصدر ہی نہیں ہے. صحیح ترجمہ ہے کہ تم مجھے کھو دو، یعنی اگر میں چلا بھی گیا تو نقصان تمہارا ہے، میرا نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ہم نے دیکھا اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا اعلان، ہم تعجب میں پڑ گئے، حیران ہو گئے. بھائی اتنا بڑا دعویٰ کوئی عام ذات تو کر نہیں سکتی، کوئی عظیم ہی ذات کر سکتی ہے. سلونی سلونی کا دعویٰ نہ کسی نبی نے کیا تھا نہ کسی وصی نے کیا تھا. تو ہم سمجھ گئے کہ جب یہ دعویٰ کوئی نبی نہیں کر سکتا، کوئی وصی نہیں کر سکتا، تو صحابہ کی اوقات کیا ہے. بھائی جب نبی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا، وصی نہیں کر سکتا، تو صحابی کیسے کر سکتا ہے. تو ہمیں پتا چلا کہ یہ کوئی عام ذات نہیں، یہ کوئی عظیم ذات ہے. ہم نے تلاش کرنا شروع کیا، ہم نے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی یہ کون ذات ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے. تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ کوئی عام ذات نہیں ہے، غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ ذات تو علی ابن ابی طالب کی ہے. تو ہم مطمئن ہو گئے یقیناً یہ دعویٰ علی ہی کر سکتے ہیں، علی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. کہنا کہ میں آسمانوں کے راستے زمین سے زیادہ جانتا ہوں، بھائی یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس کے لیے رسول نے کہا ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی نے کئی مرتبہ یہ دعویٰ کیا، اور جب بھی دعویٰ کیا علی نے دلیل دی. کئی مرتبہ علی نے دعویٰ کیا، تاریخ نے بتایا کئی مرتبہ، مختلف ہے روایات، کسی نے کہا 30، کسی نے کہا 80، کئی مرتبہ علی نے دعویٰ کیا. اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ ہم کوفے کی مسجد میں تھے، علی منبر پہ تشریف فرما تھے. علی نے خطبہ دیتے دیتے پھر دوبارہ سے یہی اعلان کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. تو ایک شخص اٹھا مجلس میں سے، اٹھنے کے بعد کہتا ہے یا علی، بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا یہ کون تھا؟ یہ سعد ابن ابی وقاص تھا، عمر کا باپ. ارے آپ مانا جائیے، عمر ابن سعد آپ نام سنے ہیں نا. وہ کہتا ہے یا علی بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، اتنا بڑا دعویٰ، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. علی نے کہا پوچھ. اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ میرے سر اور داڑھی میں کتنے بال ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا گہرا سوال ہے. بھائی اس میں علم اصول، علم فقہ، علم منطق، علم فلسفہ، سائنس، کیمسٹری، سارے علوم اس سوال میں جمع ہیں. اس سوال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے جاہل لوگ تھے. وہ کہتا ہے کہ میرے سر اور میری داڑھی میں کتنے بال ہیں. علی نے کہا خدا کی قسم مجھے رسول خدا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم مجھ سے یہ سوال ضرور کرے گا. اور سن، اگر تیرا سوال ایسا ہوتا کہ جس کے ساتھ دلیل دینا لامحال نہ ہوتی
تو میں تجھے بتا بھی دیتا. یعنی علی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تجھے بتا بھی دوں کہ تیرے سر میں اور داڑھی میں کتنے بال ہیں تو تو گنوائے گا کس سے؟ علی نے کہا تو گنوائے گا کس سے؟ لیکن اتنا سن لے کہ جتنے بال بھی تیرے سر اور داڑھی میں ہے، ہر بال کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو تجھ پہ لعنت کر رہا ہے. اور علی نے کہا اتنا بھی سنتا جا کہ ہر بال کی جڑ میں ایک شیطان بھی موجود ہے جو تجھے بہکاتا رہتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ ہیں علی جو حقائق کھول دیتے ہیں. اور اچھا ایسا نہیں کہ اس نے سوال کیا تھا تو علی نے جواباً پیش کیا، نہیں، علی نے کہا ہے کہ تیرے بالوں میں شیطان بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے. ایسا نہیں کہ علی نے خود بخود کہہ دیا. حقیقت یہ حجت اللہ ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، ایسے ہی کچھ نہیں فرما دیتے. اور علی نے اس کے بعد پھر کہا کہ دیکھ تیرے گھر میں ایک بچہ پل رہا ہے جو میرے بیٹے حسین کا قاتل ہوگا. علی مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں. بھائی ہم ان کو امام مانتے ہیں جو ماضی کی بھی خبر دے دیتے ہیں، مستقبل کی خبر دے دیتے ہیں. یہ وہ ہیں جو سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور یقیناً یہ دعویٰ، اتنا عظیم دعویٰ علی کے علاوہ کسی پر جچتا ہی نہیں. علی جب بھی دعویٰ کرتے ہیں دلیل دیتے ہیں. ایک دلیل میں پیش کر دیتا ہوں. شیخ بہائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے عالم گزرے ہیں شیعہ کے. انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ علی کے پاس، توجہ کے ساتھ سنیے گا، علی کے پاس ایک اعرابی آیا، بدو جو صحرا میں زندگی گزر کرتے تھے. وہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا علی ایک سوال ہے. علی کا پوچھ. اس نے کہا کہ اگر کوئی بکری کے ساتھ کتا مل جائے اور اس سے ایک بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ سوال ڈیفیکلٹ ہے، گہرا ہے. اگر کسی ایسے ویسے کے پاس پہنچ جاتا، یا ایسے کہہ دوں کہ اگر یہ سوال کسی فلاں کے پاس پہنچ جاتا، نہیں توجہ نہیں کر رہے ہیں، اگر یہ سوال کسی ایسے کے پاس پہنچ جاتا تو ایڑی کے ساتھ چوٹی تک زور لگا لیتا لیکن جواب نہ دیتا. مجبوراً کہنا پڑتا کہ دیکھ کے بتاؤں گا. مجبوراً کہنا پڑتا کہ دیکھ کے بتاؤں گا، مجھے نہ آتا ہے تو بیٹی سے پوچھ لوں گا. بھائی یہ علی کے پاس سوال آیا ہے. علی سے پوچھا گیا بھائی کہیں یہ بتائیے کہ اگر بکری کے ساتھ کتا رشتہ بنا لے اور اس سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا گوشت حلال یا حرام؟ بھائی کتے کے حساب سے دیکھا جائے تو حرام ہے، بکری کے حساب سے دیکھا جائے تو حلال ہے. لیکن علی ہے، ہتھیلی پر پوری دنیا کا علم رکھتے ہیں. جیسے ہم ہتھیلی کو دیکھ لیتے ہیں ایسا علی ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں. علی نے کہا دیکھ اس بچے کی غذا دیکھنی پڑے گی، وہ غذا کیا کھاتا ہے. کتنی آسانی سے علی نے جواب دیا. اگر وہ گوشت کھاتا ہوگا تو کتا ہے اور اس کا گوشت حرام ہے. توجہ، علی کا علم دیکھیے. اگر وہ گوشت کھاتا ہے تو کتا ہے، اس کا گوشت حرام ہے. اور اگر وہ گھاس پھوس کھاتا ہے تو بکری ہے، اس کا گوشت حلال ہے. وہ بھی بدو تھا. اس نے کہا کہ اگر دونوں کھاتا ہو تو کیا ہوگا؟ تو علی نے کہا پھر اس کے پانی پینے کا طریقہ دیکھنا پڑے گا. اگر وہ چاٹ کر پیتا ہو تو کتا ہے. توجہ. اور اگر وہ چوس کر پیتا ہو تو بکری ہے. اس نے کہا اگر دونوں طریقے سے پیتا ہو. علی نے پھر جواب دیا پھر اس کے چلنے کا طریقہ دیکھنا پڑے گا. اس کو بکریوں کے ساتھ، ریوڑ کے ساتھ چلایا جائے. اگر وہ آگے آگے چلتا ہے یا درمیان میں چلتا ہے تو وہ بکری ہے، اور اگر پیچھے پیچھے چلتا ہے تو کتا ہے. بھائی جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں
कुत्ता जब बकरियों के साथ चलता है तो वो आगे अब दरमियान में नहीं चलता, वो पीछे पीछे चलता है। उसने कहा कि अगर दोनों तरीके से चलता हो, भाई वो भी आराबी है, ऐसे वैसे थोड़ा मानेगा। उसने कहा दोनों तरीके से चलता हो। अली ने कहा फिर उसके बैठने का तरीका देखना पड़ेगा। अगर वो अपने दोनों पैर पेट के नीचे करके बैठता है तो बकरी है, और अगर दोनों पैर को उकड़कर यानी कुत्ते की तरह बैठता है तो कुत्ता है। तवज्जो। फिर उसने कहा कि अगर दोनों तरीके से बैठता हो तो अली ने कहा उसको ज़िबा करके देखना पड़ेगा। अगर उसके अंदर करिश यानी बकरी के अंदर जो मैदा होता है वो निकल जाए तो बकरी है, और अगर कुत्ते की तरह से आंखें निकल जाए तो कुत्ता है। वो ताज्जुब में पड़ गया, परेशान हो गया। अली हैवानों के बारे में इतना जानते हैं, अली हैवानों के बारे में इतना जानते हैं। मैं कहूंगा नादान, अली फकत हैवानों के बारे में नहीं जानते, अली आसमानों के बारे में भी जानते हैं। भाई हमने देख लिया, हमने तारीख में चेक किया, हमने तलाश किया, तो हमें एक ऐसी जात नजर आई जो सलोनी सलोनी का दावा करती है। तवज्जो तवज्जो। जो एक ऐसी जात नजर आई जो सलोनी सलोनी का दावा करती है, और हमने ऐसे शख्स को भी देखा जो कहता हुआ नजर आया, लौला अली लहलका उमर, लौला अली लहलका उमर। तो भैया फैसला तुम्हारा है कि तुम लौला अली वाले हो, हम मौला अली वाले हैं। सलामत रहें, आबाद शाद रहें। भाई अली के मुकाबले में कोई आलिम है ही नहीं, तो फैसला हो गया कि अली सबसे ज्यादा इल्म रखते हैं। और हमने बताया था कि सही इमाम की अलामत है अच्छा इल्म होना, सही इल्म होना, और अली सबसे ज्यादा इल्म रखते हैं तो अली सही इमाम है। अहले मंतिक तशरीफ फरमा है, कयास है, कयास की पहली शक्ल है। भाई अली सबसे ज्यादा इल्म रखते हैं तो उसका मतलब यह है कि अली सही इमाम है। तो यकीनन अली से जब भी पूछा गया उन्होंने जवाब दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने अली से सवाल भी किया हो और जवाब ना दिया हो। यह दावा तो अली पे ही जचता है, यह दावा तो अली पे ही अच्छा लगता है। तारीख गवाह है कि जिसने भी अली के अलावा यह दावा किया फौरन जलील हो गया, फौरन, मिनट भी नहीं लगी। दो तीन मिसालें पेश कर देता हूं। एक शख्स का नाम, जिसका नाम था कुतादा, शाम से आया वापस। आने के बाद कहां आया? कूफे में। कूफे में आया, मस्जिद में जाकर कहने लगा कि अली ने तो कोई इतना बड़ा दावा नहीं किया था। जो दावा अली ने किया था वही दावा मैं आज कर रहा हूं। सलोनी सलोनी काबिलन तफ्क़िदूनी। अब ये जनाब जो थे इनको नहीं पता था कि ये अभी 2 मिनट में जलील होने वाले हैं। उसने कहा कि जो कुछ पूछना है पूछ लो। एक शख्स उठा, उठने के बाद कहता है कि अच्छा कुछ भी पूछ लें। मेरी तरफ तवज्जो, कुछ भी पूछ लें। उसने कहा हाँ, नाम था कुतादा। उसने कहा हाँ पूछ लो। तो एक शख्स उठा, उठने के बाद कहता है कि ये बताइए कि जो जनाबे सलमान, जनाबे नबी अल्लाह सुलेमान के हाथ पर जिस चींटी ने बात की थी वो मुज़क्कर था या मुअन्नस थी? जवाब ना दिया पाया, हैरान हो गया, परेशान हो गया। इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। भाई जो अली के मुकाबले में आया वो जलील हो गया। दूसरी मिसाल, इसने तो कूफे में दावा किया था। एक शख्स मक्के में था और मक्के में काबे की टेक लगा के कहता है लोगों जो कुछ पूछना है पूछ लो, मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं। तवज्जो। एक शख्स उठा, उठने के बाद कहता है अच्छा तो फिर ये बताइए कि जो जनाबे आदम ने हज किया था उसके बाद सर मुंडाया था या नहीं मुंडाया था? जवाब ना बन पड़ा। उसने कहा मुझे नहीं पता। ये अभी दावा कर रहा था कि सलोनी सलोनी,
اس نے کہا مجھے نہیں پتا. دوسرا اٹھا, اٹھنے کے بعد کہتے اچھا یہ نہیں جواب دیا تو یہ بتا دو کہ مکھی کی آنکھیں آگے طرف ہوتی ہے یا پیچھے کی طرف ہوتی ہے؟ جواب نہ بن پڑا, چپ ہو گیا. اما بھیا جس کو علم نہ ہو, بھیا جس کو مکھی کے بارے میں نہ پتا ہو, وہ آسمان کے راستے کیسے جانتا ہوگا؟ ذلیل ہو گیا, پریشان ہو گیا. تیسری مثال, عالم کا نام ابن جوزی, نام سنا ہوگا, اہل سنت کے بڑے عالم ہے تو اس لیے احترام سے نام لے لیں, حضرت ابن جوزی. تو یہ کہتے ہیں, ان کے حوالے آپ کو کئی ساری کتابوں میں مل جائیں گے. یہ جناب جو ہے انہوں نے کیا کیا, منبر پہ تشریف فرما تھے, ان کو پتہ نہیں کیا سوجی, انہوں نے دعویٰ کر دیا سلونی سلونی. دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے, اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی مرد کی بے عزتی مرد کرے تو برداشت ہو جاتی ہے, لیکن اگر مرد کی بے عزتی عورت کرے تو برداشت نہیں ہوتی. اب یہ جناب بیٹھے ہوئے تھے منبر پہ, دعویٰ کر دیا سلونی سلونی. توجہ کریے گا, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو. خواتین مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی. آپ دیکھتے ہیں عراق اور ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ مسجدوں میں مرد بھی آتے ہیں عورتیں بھی آتی ہیں. تو عورتوں میں سے ایک خاتون نے کہا میرا ایک سوال ہے. آپ جانتے ہیں کہ بھائی اگر کسی مرد کی بے عزتی عورت کر دے اور وہ بھی اگر عالم ہو اور وہ مجمع میں منبر پہ بیٹھا ہو تو کیا بے عزتی ہوگی, بس وہی جانتا ہوگا جس کی بے عزتی ہوگی. عورت کہتی ہے میرا ایک سوال ہے, توجہ. اس نے کہا پوچھ. اس نے کہا یہ بتائیے کیا یہ بات صحیح ہے کہ علی کوفے سے مدائن چلے گئے تھے جناب سلمان کی تجہیز کفن کے لیے, جناب سلمان کی نماز میت کے لیے؟ اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. اس نے کہا میرا پھر دوبارہ سوال یہ ہے کہ آپ کے تیسرے خلیفہ, کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے تیسرے خلیفہ 3 دن تک ان کا جنازہ کوڑے پر پڑا رہا؟ توجہ کریے گا. ہاں. اس نے کہا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. عورت نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا کہ یا تو پھر آپ کے خلیفہ میں کمی ہے یا علی کی کمی ہے. اس نے کہا ان دونوں میں کسی نہ کسی کی کمی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر آپ کے خلیفہ مسلمان تھے تو علی نے ایک مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی, تو اس لحاظ سے علی کی غلطی اور یہ ممکن نہیں. دوسری صورت یہ کہ آپ کے خلیفہ میں کمی تھی جس کی وجہ سے علی ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. توجہ, جس کی وجہ سے علی ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. تعجب میں پڑ گیا, پریشان ہو گیا, جواب کیا دے. اس نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا تو یہاں پہ کس کی اجازت سے آئی ہے؟ توجہ, تو یہاں پر کس کی اجازت سے آئی ہے؟ اگر تو اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے آئی ہے تو تجھ پہ اللہ کی لعنت. اگر تو اپنے شوہر سے بغیر اجازت کے آئی ہے تو تجھ پہ اللہ کی لعنت. عورت نے فوراً جواب دیا اور جو جمل میں اونٹنی پہ بیٹھ کے آئی تھی, اور جو جمل میں اونٹنی پہ بیٹھ کے آئی تھی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کس کی اجازت لے کے آئی تھی؟ تو مجھ میں لعنت کر رہا ہے کہ میں اگر اپنے بغیر شوہر کی اجازت کے آئی ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. تو اس کے بارے میں یہ بتا دے. جواب نہ بن پڑا. یقیناً علی کے دشمن جب بھی علی کے مقابل میں آئے بے عزتی صحیح ہے, ذلیل ہو گئے. آخری آپ کی رحمت تمام. یہ ہے علی ابن ابی طالب جس پر سلونی کا دعویٰ جستا ہے. یہ ہے علی ابن ابی طالب جو قبل دنیا سے لے کر آخر دنیا تک سارا علم رکھتے ہیں. یہی ہے امیر المومنین, یہی ہے علی ابن ابی طالب, یہی شہر خدا, یہی میرا امام.
جب صفین کے لیے جنگ کے لیے نکلا تو کربلا کی زمین سے گزرا علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب جب صفین کے لیے جا رہے تھے تو کربلا بیچ میں پڑی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر اترے، اترنے کے بعد زمین پہ بیٹھ گیا میرا مولا، زمین پر بیٹھ گیا کربلا کی زمین پر، اور دہاڑے مار کر رونے لگا۔ علی ابن ابی طالب جو اتنا علم رکھتا ہے، جو شیر خدا ہے، جو اتنا بہادر ہے، دہاڑے مار کے رونے لگا۔ گریا کرتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہیں روتے ہوئے کہتے ہیں صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، حسین بیٹا صبر کرنا، اس لیے کہ آل ابو سفیان سے علی نے بھی ایسے زخم کھائے ہیں، علی نے بھی ایسی مصیبتیں سہی ہے۔ لیجئے 10 محرم گزر گئی، ایام اعزا کے 10 دن گزر گئے، آپ نے حسین ابن علی کا برسہ ان کی ماں کو دے دیا۔ لیکن آج 12 محرم ہے، آج آپ حسین کا برسہ دینے نہیں آئے ہیں، آج زینب کا برسہ دینے آئے ہیں۔ اجرکم علی الزہرا۔ شام غریبہ گزر گئی، اجڑ گیا زہرا کا کنبہ، قتل ہو گئے حسین ابن علی، نہ عباس رہے، نہ اون محمد رہے، نہ قاسم رہے۔ ایک مرتبہ جب صبح 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی تو کوئی زینب کے پاس نہیں ہے، نہ عباس ہے نہ حسین ہے، کوئی موجود نہیں ہے مردوں میں سوائے امام زین العابدین کے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ فوج یزید قریب آ رہی ہے، فوج یزید قریب آئی اور جناب زینب سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہم تمہیں قید کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں اسیر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہم زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ اجرکم علی الزہرا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک ایک کر کے بیویوں کو سوار کرنا شروع کیا، ایک ایک بیوی سوار ہوتی گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب جب تمام بیویوں کو سوار کر چکی تو جناب زینب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، چاروں طرف دیکھنے کے بعد علی کی بیٹی نے فرات کا رخ کیا، آواز دی عباس اپنی بہن زینب کو سوار کرنے کے لیے لوگ۔ اجرکم علی الزہرا۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد آگے بڑھے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھپھی اماں میں آپ کو سوار کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زین العابدین نے جناب زینب کو سوار کرایا، بیویوں کو لے جایا جانے لگا۔ بیویوں نے کہا کہ ہمیں اس مقتل سے، اس جگہ سے گزارا جائے جہاں پر ہمارے شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ بیویوں کو ادھر سے گزارا گیا، علی کی بیٹی زینب نے حسین کا لاشا دیکھا جو بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے نانا صلی علیہ ملائکۃ السماء وہذا الحسین مربل بالدماء۔ نانا آپ پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، لیکن کربلا میں میرا بھیا حسین بے گور و کفن۔ اجرکم علی الزہرا۔ بس ختم دعا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو اور سیدانیوں کو لے جایا جانے لگا، کوفے تک پہنچے۔ جیسے ہی کوفے پہنچے تو کوفے جانے کے لیے، کوفے کے اندر داخل ہونے کے لیے کئی راستے تھے۔ ایک ایسا راستہ تھا کہ جس میں لوگ بہت زیادہ جمع موجود تھے، بہت زیادہ لوگ تشریف فرما تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے شمر سے کہا اے شمر ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہمیں لوگوں کے درمیان سے نہ گزارنا۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا کہ سیدانیوں کو وہیں سے گزارا جائے جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بیبیو سمر ہمیں مجبور سمجھتا ہے میں بددعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. زینب کا یہ کہنا تھا. حسین کے کٹے سر سے رونے کی آواز, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھیا رونے کا سبب کیا ہے؟ حسین نے کہا زینب لالا کے دین کی خاطر مجمع رحم میں بے پردہ چلی جا. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے سید الشہداء کا ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما. خدایا تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے ائمہ علیہ السلام کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. خدایا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر شہداء کربلا اور حیدری مسجد دعائے ندبہ گروپ اور لیسٹر لیڈیز کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ ارشاد.